बाबल के कुएं में कैद हारूत और मारूत से जब एक औरत जादू सीख कर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई। दुनिया के खौफनाक तरीन जादूगरों का पुरस्रार शहर बाबल, जहां दो फरिश्ते हारूत और मारूत आजमाइश के लिए भेजे गए थे। दोस्तों, आज का ये वाकया कुरान करीम में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 में बयान हुआ है। बल्कि हारूत और मारूत का तज़किरा कुरान पाक के अलावा तौरात, इंजील और दुनिया की कई मजहबी किताबों में भी मिलता है। इसी हवाले से आज की इस वीडियो में आप हारूत और मारूत का मुकम्मल किस्सा जानेंगे कि ये दो फरिश्ते कैसे एक औरत के इश्क में मुब्तला हुए और इन दो फरिश्तों ने औरत को कौन सा इस्म आज़म सिखाया, और ये भी बताएंगे कि बाबल शहर की तबाही क्यों हुई, कौन सा जादू किया गया कि बाबल शहर के लोग हम जिन्स परस्ती की महफिलें सजाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, हारूत और मारूत का ये किस्सा तफसीर अजीज़ी ने यूं बयान किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं है, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें फरिश्तों को दे दी जाएं तो वो भी गुनहगार हो जाएं। फरिश्तों ने कहा, हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएं, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम फरिश्ते अपनी जमात में से कोई से दो फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज़्यादा परहेजगार हों, फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि उन्हें आजमाया जा सके। लिहाजा हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया, तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इसमें आजम के जरिए वापिस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब 1 माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इस अरसे में इनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे इनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज मुल्क फारस की एक हसीनो जमील ज़हरा नामी औरत ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब हारूत और मारूत उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा, मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूं उसे सजदा करना होगा। इस औरत की शराइत सुनकर दोनों ने इनकार किया। औरत तो वापिस चली गई, लेकिन उन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़क गई। कुछ रोज तो उन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया। एक रोज मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात का पैगाम भिजवाया। उसने फौरन इन दोनों को मिलने के लिए बुलवाया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आज़म जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए या तो मुझे इसमें आज़म बता दो, या इस बुत को सजदा करो, या मेरे शोहर को कत्ल करो, या शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आज़म तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है, इसलिए चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शोहर को कत्ल भी करवाया और इसमें आज़म मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाज़िर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लान तान करने की बजाय उनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे, क्योंकि इंसान अल्लाह के हिजाब में होने के बावजूद उसकी इबादत करते हैं, लेकिन ये नफसानी ख्वाहिशात हैं जिनके सबब उनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं
اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پر گزار دیتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند و برتر۔ بہرحال دوستو، اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخر کار ان کو نجات ملے گی۔ بلکہ حدیث میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کچھ چیز پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا، اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خامن تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا، ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا، جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور میں نے کہا، میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا، تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا، اسی تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلوبند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت سے کہا، اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا، کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا، ہاں ضرور بتایا کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا، نکلا تو پودے نکل آئے۔ اس نے کہا، فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا، پس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا، روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر گر پڑی اور کہنے لگی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو
اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اسی عورت کے ساتھ ہوا۔ دوستو، قرآن کریم میں ہاروت ماروت کا قصہ پہلے سپارے کی سورۃ البقرہ میں یوں منقول ہے کہ وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ کہنا دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، لہٰذا تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ قرآن کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنہ کے سدباب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنہ کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ دوستو، جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی یہود قوم ہمیشہ سر فہرست رہی، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا تھا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں فقیروں اور بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا، اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو ٹونے سیکھنے آئے تھے، فرشتے اسے پوری طرح متنبہ کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ہجوم لگے رہتے۔ جبکہ قرآن پاک میں اس کی تاکید کی گئی تھی۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان کی نسبت سے ان جنات کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔
اور ان کے بتائے ہوئے عمل کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو یا سفلی عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا جنات سے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جنات شیاطین نقشہ سلیمان کے نام سے عملیات کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دیا ہے۔ تو اس معاشرے میں بد اعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ بلکہ روایات میں لکھا ہے کہ عراق کے شہر بابل میں 3000 قبل مسیح جادو کا بہت زور تھا۔ اس علاقے کا پورا نام کلدانیہ ہے، آج کل اسے کالڈیا کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے کے قدیمی لوگ جادوگری میں مشہور تھے، اسی لیے انگریزی میں کالڈین بمانی جادوگر کہا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل بابل کی تباہی ان کا وہ غیر فطری جنسی طرز عمل تھا جسے انہوں نے اپنے مذہب کی اسناد کے ساتھ اپنائے رکھا۔ اہل بابل کے مذہب میں مرد اور عورت کا جنسی ملاپ، گلی گلی میں فحاشی کے مظاہرے، ہم جنس پرستی اور شہوانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ خاص خاص مواقع پر سرعام ہم بستری کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ طوائفیں، قصبیاں، قصدیاں اور پیاریاں شہر بھر میں بھاری تعداد میں موجود تھیں۔ اہل بابل آئے روز جنسی تہوار مناتے اور رقاصائیں قصبیاں بتوں کے آگے الف نگار رقص کرتیں۔ عظیم الہیبت پتھر اور پیتل کے بت ان کے دیوی اور دیوتا تھے۔ یہ دیوتا اپنے سائے میں اپنے چاہنے والے نوجوانوں کا جنسی ملاپ اور ہم بستری کا تماشا دیکھتے۔ بابل کو تصورات نے مملکتوں کی خاتون، شہرون کی دلہن، فحشا اقوام، قصدیوں کا ملک، دیوتاؤں کی محبوبہ کے القابات سے نوازا۔ بابل کے لوگ دن بھر اپنی داشتاؤں کو لے کر گھومتے اور جب دل چاہتا سرے بازار بوس و کنار کرتے۔ بابل میں ایک بہت بڑا بازار تھا جسے بازار عیش کہا جاتا تھا، جہاں جوان عورتیں مردوں کو زبردستی پکڑ کر جوان جسم کا نذرانہ پیش کرتیں۔ مشہور مورخ اسٹرابو کے بقول شہر بابل میں 40,000 عورتیں جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ تھیں۔ گھریلو عورتیں بھی اپنے خاوندوں سے ہٹ کر غیر مردوں سے جنسی تعلقات مذہبی فریضہ سمجھ کر قائم کرتیں۔ بتوں کے سامنے کواری ننگی لڑکیوں کا رقص ان کے مذہب کا حصہ تھا، اور دیوی دیوتاؤں کے بتوں کے سامنے خصوصاً زیرا دیوی کے بڑے مندر ہیکل زیرا میں دیوی کے بڑے بت کے حضور کواری لڑکیاں اپنے پہلے جنسی ملاپ کا مظاہرہ کرتیں، اور یوں ان کا عقیدہ تھا کہ قواریوں کی عزت لٹتے دیکھ کر دیوی دیوتا خوش ہوتے ہیں۔ اکثر دیوی دیوتاؤں کے بت برہنہ ہوتے اور سنگ تراش ان کے جنسی اعضاء کو اس طرح ناپ تول کر بناتے کہ چاہنے والے کے مزاج اپنے خداؤں کو دیکھ کر ہی جنس زدہ ہو جاتے۔ بابل میں جگہ جگہ نیلام گھر تھے جہاں کنیزیں اور لونڈیاں فروخت ہوتیں۔ عام عورتیں دو دو نام استعمال کرتیں، ایک گھریلو نام اور دوسرا جب کسی غیر مرد سے جنسی تعلق قائم کرتے وقت مرد کو بتانے کے لیے۔ دوسرے نام میں جنسی کشش ہوتی، مثلاً پیغام محبت، نرم و گداس، رس بھری جیسے پرکشش نام۔ دوستو، بابل کے لوگ معبودان باطل کے پرستار تھے۔ ان کے خیال میں یہ معبود آسمان کی فضاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ اپنی قسمت کا تعلق ان سے سمجھتے تھے، اس لیے وہ نجوم شناسی میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ آج یہ سب کھنڈر کے ڈھیر ہیں، لیکن چشم بنا کے لیے سرمہ بصیرت ہے۔ ان میں عجیب ہیبت ہے اور ساتھ ہی اندوہناک اور نہایت حسرت آمیز داستان عبرت ہے۔ اس علاقے کو قریب سے دیکھنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں ایک عمارت ہے جو جنوبی محل کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری عمارت معلق باغ کی ہے جسے محل اعظم بھی کہتے ہیں۔ اس سے تھوڑی دور آگے تہ خانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں نمرود نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شیر کے آگے ڈالا تھا۔ اس تہ خانے کی دیوار پر نقش بنے ہوئے ہیں جو اس وقت کے ماہرین فنکاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ چند قدم آگے چل کر ایک کنواں آتا ہے جو اوپر سے مربع شکل کا ہے، اسی کو چاہے بابل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ چاہے بابل کے قریب پتھر کا ایک بڑا مجسمہ ہے اور ساتھ ہی چند باب ہیں جن کو نین، نورتا اور گیلا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔
برج بابل بھی اس کے قریب ہی واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سکندر اعظم نے ہندوستان سے واپسی پر داعی اجل کو لبیک کہا تھا۔ یاد رہے بابل شہر کوفہ و کربلا کے درمیان واقع ہے۔ نقشہ کے مطابق یہ کوفہ سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ اس زمانہ میں جادوگران بابل دعوی خدائی کرنے لگے تھے، جیسے فرعون نے جادو کے زور پر دعویٰ کیا تھا، اور یہ لوگ جادوگروں میں خدائی طاقتیں مانتے تھے۔ تب اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 فرشتے انسانی شکل میں اتارے۔ ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ جان جائیں کہ جادو بس ایک فن ہے، جو بھی یہ فن سیکھ لے وہ جادو کر سکتا ہے۔ اسے خدائی طاقت سمجھنا یا کسی جادوگر کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا کفر ہے۔ مگر وہ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ جادو کا اپنانا